एशिया कप का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सनसनीखेज टाकरा। श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 171 रन का हदफ दे दिया। फाइनल मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद। सिंध और बलूचिस्तान समेत दीगर इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां। मंछर झील से पानी के अखराज में तेजी। सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। दादू शहर और गिरदोनवा में सैलाब का खतरा। इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब मुतासरा जैकबाबाद के इलाके गड़ी खैरू में मलेरिया और गैस्ट्रो से 6 अफराद जाँ बहक होने वालों में एक बच्चा और 4 खवातीन भी शामिल। हजारों अफराद महसूर। खुराक समेत अद्वियात की किल्लत से मुतासरीन परेशान। डेंगू केसेस में भी इजाफा। वज़ीर आज़म का सैलाबज़दा इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी की बहाली के लिए इक़दाम का हुक्म। सैलाबज़दा इलाकों में एशिया खुरोनोश की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की वफात पर कल पाकिस्तान में यौम सोग मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुल्क भर में सब्ज़ हिलाली परचम सरंगों रखा जाएगा। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की वफात पर कल पाकिस्तान में यौम सोग मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुल्क भर में सब्ज़ हिलाली परचम सरनिगों रखा जाएगा। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को सैलाब का सामना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सैलाब के बायस हमारी मैशियत बुरी तरह मुतासिर हुई। मुश्किल की इस घड़ी में पूरी कौम सैलाब मुतासरीन के साथ है। रामा साल सिंध में 10 गुना ज्यादा बारिशें हुई। सैलाब से पूरा सिंध डूब गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खुद ही ये तबाही देखी। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अमेरिका सैलाब ज़दगान के लिए मज़ीद $2 करोड़ इमदाद देगा। अमेरिकी रुकन कांग्रेस शेला जैक्सन ली ने कहा है कि पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद अमेरिकी इंतजामिया को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। -1 फार्मूला किसी सूरत कबूल नहीं। फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, पूरी कौम पीटीआई के पीछे खड़ी है। -1 का ख्वाब देखने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। इमरान खान ने हमेशा अदारों का एहतराम किया। पीटीआई का मिशन साफ और शफाफ इलेक्शन है। इलेक्शन जबरदस्ती रोने चीखने और पीटने से नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई कान खुलकर सुन ले, इलेक्शन 2023 में होगा। इमरान खान का असल चेहरा आवाम के सामने आ चुका। इंतशार फैलाने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा। इमरान खान के बगैर सियासत कुछ नहीं। चेयरमैन पीटीआई ही सियासत का मरकज है। मियां इस्लाम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पीडीएम की सियासत ये है कि पैसा खाओ और अपनों को नवाजो। अवाम -1 कामयाब नहीं होने देंगे। और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 74वीं बरसी। मुल्क भर में सरकारी और निजी सतह पर तकरीबात का एहतमाम किया गया। अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। सियासी और समाजी शख्सियात ने बानी पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बाद खुशामदीद। एशिया कप का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सनसनीखेज टाकरा। श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 171 रन का हदफ दे दिया है। फाइनल मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद है। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी क्रिकेट शायकीन ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉल ऑफ इस्लामाबाद, जहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का क्रिकेट मैच जो कि आज फाइनल है बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे इस वक्त सैकड़ों इस्लामाबाद के शहरी वो मौजूद हैं और यहाँ पे उनमें जो एक जज्बा देखा जा रहा है, एक जोश देखा जा रहा है। इस वक्त वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात लेके यहाँ पे मौजूद हैं और वो उम्मीद है कि आज का जो एशिया कप का फाइनल मैच है ये पाकिस्तानी टीम जीत जाएगी और आज जो पाकिस्तान है वो जीत के जश्न मनाएगा। एक तरफ खराबी सूरत हाल में पाकिस्तानी जो कौम है वो एक परेशानी में मुब्तला थी, दूसरी तरफ आज उन्हें उम्मीद है कि जब जीत जाएंगे वो ये मैच जीतने के बाद एक जीत का जश्न मनाएंगे। पाकिस्तानी टीम ने क्योंकि इससे पहले अफगानिस्तान को और फिर अपने रवायती हरीफ हिंदुस्तान को नागुन चने चबाते हुए टूर्नामेंट से बाहर किया था। आज देखते हैं कि क्या वो श्रीलंका के खिलाफ भी ये जो एशिया कप का फाइनल है ये जीत जाएगा और पाकिस्तानी कौम को खुशियाँ देगा। यहाँ पे इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों पे बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। जो जोश है, जो जज्बा है, जो शहरियों में बलवर है वो जितनी है, लोग पुरज़म है कि आज पाकिस्तान हर कीमत में ये मैच जीत जाएगा और आसानी से ये उमर अवैस अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं मंछर झील को तीसरा कट लगने के बाद भी पानी की सतह कम नहीं हुई। पानी का अखराज तेज़ी से हो रहा है। सेवन शरीफ में मंछर झील का सैलाबी पानी भान सईदाबाद शहर तक पहुंच गया है। टाउन कमेटी भान सईदाबाद भी इस सैलाब की जद में है। सैलाबी पानी से ग्रिड स्टेशन भान सईदाबाद मुकम्मल तौर पर डूब गया, जहां 5 से 8 फीट पानी जमा है। सैलाबी पानी का रैला यूनियन काउंसिल शेख को मुतासर करके शहर की तरफ बढ़ने लगा। शहर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कायम खैमा बस्ती भी डूब गई। खैमा बस्ती में 500 से ज़ायद खैमे लगाए गए थे। उधर दादू में सैलाब के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट जेल दादू के कैदियों को मुंतकिल करने का फैसला किया गया। ठट्ठा सजावल के दरमियान दुल्हा दरिया खान पुल से 6 लाख क्यूसिक पानी गुजर कर समुंदर में दाखिल हो रहा है, जहां गुज़िश्ता 4 दिन से पानी की सतह बरकरार है। सैलाबी रेले से तमाम कच्चे के इलाके डूब चुके हैं और टंडू हाफिज शाह समेत कई कस्बे भी ज़ेरे आब आ गए हैं। एबटाबाद में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब आ गया। नालों की बंदिश ने शहर को दरिया बना दिया। पानी से फुटपाथ पर नाले बन गए हैं और सड़कें नदी नालों में बदल गई हैं। पानी से गाड़ियां डूब गईं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हो गया। सैलाब की वजह से अपनी अपनी मंजिलों पर जाने वाले शहरी मुश्किल में फंस गए। पानी अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हो गया। गायनी और बच्चों के वार्ड्स में पानी जमा होने से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने मरीजों को वार्डन से बाहर निकाला। कैंट बोर्ड की हुदूद में भी बारिश पानी से ज़्यादा मुतासिर हुई। दादू शहर और गुर्दोनवा में सैलाब का खतरा। शहर की पहली डिफेंस लाइन चक पुल टूटने के बाद शहर को बचाने के लिए प्लान बी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। प्लान बी के तहत बाईपास रोड पर नहर के पुश्तों पर रंग बंद की तामीर का अमल जारी है। भारी मशीनों के जरिए मट्टी लाद कर रंग बंद को 15 फीट तक ऊंचा करने की कोशिश की जा रही है। मंछर झील का रैला दादू का रंग बंद अबूर कर गया। पानी में घिरे लोगों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी है। खतरे की वजह से डिस्ट्रिक्ट जेल दादू के कैदियों को हैदराबाद मुंतकिल करने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब भान सईदाबाद के ग्रिड स्टेशन में भी पानी दाखिल होने से बिजली बंद कर दी गई। मंछर झील में मुख्तलिफ मकामात पर कट लगाने से दरियाए सिंध में पानी का अखराज 1.5 लाख क्यूसिक तक पहुँच गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। तेज़ हवाओं के साथ तूफानी बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। जुड़वा शहरों में अब तक 32 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। रावलपिंडी के नशेबी इलाके बारिश से ज़ेरे आब आ गए। सादकाबाद, शक्रियाल, डोक, काला खान में पानी जमा। नदीम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी और पीर वदाई के इलाकों में भी पानी भर गया।
ہیوی مشینری نالالی کمیٹی چوک اور سادکاباد کے علاقوں میں پہنچا دی گئی ہے اور واسا کے عملے کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ایم ڈی واسا فیلڈ میں موجود ملکہ کوہسار مری، کوہوٹا اور کوٹلی ستیا میں بھی موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ بارش کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے۔ سوابی میں بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا، ندی نالے بکھر گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ 14 ستمبر تک جاری رہے گا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سیلاب متاثرہ جیکب آباد کے علاقے گڑی خیرو میں 24 گھنٹوں کے دوران ملیریا اور گیسٹرو سے 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گڑی خیرو میں جاں بحق ہونے والوں میں سے ایک بچہ، 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ ایک ماہ سے ہزاروں افراد محصور ہیں۔ خوراک سمیت ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 75 کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق صوبے کے مختلف اسپتالوں میں ڈینگی سے متاثرہ 40 مریض زیر علاج ہیں۔ نوشہرہ میں 11، ہری پور 6، لوئر دیر میں 5 افراد ڈینگی وائرس سے متاثر ہوئے۔ 4 سدہ 3، لکی مروت 1 اور نوشہرہ میں ڈینگی سے 2 مریض داخل ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلابی صورتحال کے پیش نظر صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے سڑکوں کی بحالی کے لیے جلد از جلد خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سیلاب زدہ علاقوں میں نظامی زندگی کی بحالی کے لیے نظامی مواصلات، بجلی کی ترسیل اور دیگر امدادی کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے اور سیلاب زدہ علاقوں میں اشیاء خور و نوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ صوبوں کو درپیش دیگر مسائل کے حل کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرنے کا بھی کہا۔ وزیر اعظم کی دادو میں گرڈ اسٹیشن کو سیلابی ریلے سے بچنے کی ہدایت۔ انہوں نے کہا کہ گرڈ اسٹیشن کو فوری طور پر سیلاب سے متاثر ہونے سے بچایا جائے۔ گرڈ اسٹیشن کا بچاؤ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 15 ستمبر کو ازبیکستان جائیں گے۔ ازبیکستان کے شہر سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کی 16 ستمبر کی شام کی وطن واپسی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا 18 ستمبر کو لندن جانے کا بھی امکان ہے۔ شہباز شریف کی لندن میں ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت میں متوقع ہے۔ وزیر اعظم لندن سے 19 ستمبر کی شام نیو یارک پہنچیں گے۔ شہباز شریف دورہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کا خطاب 23 تاریخ کو ہوگا۔ وزیر اعظم 23 ستمبر کی شام اقوام متحدہ سے خطاب کے بعد وطن واپس روانہ ہو جائیں گے۔ ملکہ الزبتھ دوم کی وفات پر کل پاکستان میں یوم سوگ منانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے منظوری دے دی۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ملک بھر میں سبز ہلالی پرچم سرنگو رکھا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے وزیر اعظم کو ملکہ برطانیہ کی وفات پر سرکاری سطح پر یوم سوگ منانے کی تجویز دی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت خارجہ کی تجویز کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ ڈویژن کو متعلقہ انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو سیلاب کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے، سیلاب کے باعث ہماری معیشت بری طرح متاثر ہوئی۔ مشکل کی اس گھڑی میں پوری قوم سیلاب سے متاثر ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو سیلاب کا سامنا ہے، ایسا کہنا ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کے باعث ہماری معیشت بری طرح متاثر ہوئی۔ مشکل کی اس گھڑی میں پوری قوم سیلاب سے متاثرہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے۔ حکومت کا ساتھ دے۔ اس وقت وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی NGOs، ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز، انٹرنیشنل NGOs،
दोस्त ममालिक सब अपनी अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द लोगों की मदद कर सकें, लेकिन अभी भी सिंध के अंदर एक वसी पैमाने के ऊपर पानी समुंदर की तरह फैला हुआ है और यूँ लगता है कि बहरा अरब तकरीबन 300 किलोमीटर ज़मीन के अंदर घुस चुका है और जब तक ये पानी मुकम्मल तौर पे नहीं उतरेगा तो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के मरहले से हम नहीं निकल सकेंगे। जिन इलाकों में पानी उतर चुका है या कम हो रहा है वहाँ पर तेज़ी के साथ हम रिहैबिलिटेशन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ से पानी उतरेगा वहाँ पर महकमा सेहत के ताउन से कम्युनिटीज़ सैलाब से पूरा सिंध डूब गया है और पूरी दुनिया ने मिलकर इसका मुकाबला करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खुद ये तबाही देखी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। कम अज़ कम 50 अरब का नुकसान लाइव स्टॉक का हुआ है, जबकि कराची में जो नुकसान हुआ इसके आप सब गवाह हैं। पानी नहीं रुका, सिंध में 10 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं, ताहम हमने लोगों की बहाली के लिए काम करना है। और नेचर से अगर आप लड़ेंगे तो कुदरत फाइट बैक करेगी और उस वक्त उसकी जद में इस वक्त पाकिस्तान आया हुआ है, ख़ास तौर पे सूबा सिंध आया हुआ है, लेकिन कल कोई और मुल्क हो सकता है। तो इसलिए पूरी दुनिया ने मिलके इस क्लाइमेट चेंज, इस मौसमियाती तब्दीली की असरात का मुकाबला करना है। आज के दिन पे हम जहाँ पे खुद एक पाकिस्तान, बल्कि मेरे ख्याल है जब से ये ख़ित्ता बना है मुझे कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी तबाहकारी कभी हुई हो, उसमें बैठे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने कश्मीरी भाइयों को भी नहीं भूलना चाहिए जो कि हिंदुस्तान के जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। हमारी दुआएं उनके भी साथ हैं। आज के दिन यही दुआ है कि अल्लाह ताला रहम करे। अल्लाह ताला ने जो आजमाइश हमारे ऊपर डाली, हम सब मिल के मुत्तहद हो के उस आजमाइश पे पूरे उतरे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि दादू शहर चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। दादू के ग्रिड स्टेशन पर ख़तरा अभी भी मौजूद है, पानी का रेला इसकी तरफ बढ़ रहा है। हम दादू ग्रिड स्टेशन को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ मामूल की लोड शेडिंग की जा रही है। दिन रात की मेहनत के बाद बिजली का निज़ाम बहाल किया गया। सैलाब से मुतासरा बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल कर दिया है। लेकिन बाद में जब हमने गुजरावाला में जो फसादी तकरीर हुई, मैं तो ढूंढता ही रहा, उसमें गालिबन सैलाब का लफ्ज़ नहीं था कहीं भी कोई तकरीर। जहाँ 3 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं, हमने 16 लाख घर बनाने हैं, हमने करोड़ों लोगों को राशन पहुंचाना है और हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो दावेदार हैं वो ये उनके मुंह से सैलाब का लफ्ज़ कल नहीं हम सुन सके पूरी तकरीर में। और कोई हमें बता देते कि अच्छा जी ये जो 3 करोड़ 30 लाख लोग हैं, हमें क्योंकि इस फसादी जमात को खैरात इकट्ठा करने का भी दावा है, तो कि जी हम किस तरह इनको हम इमदाद पहुँचाएँगे, ये हमें कोई बता देते सलूशन। हमें ये बता देते कि इस वक्त जो पूरी कोशिश है कि पूरे मुल्क के जो काश्तकार हैं वो आने वाले सीज़न में गंदम की बवाई कर सकें, उसका क्या तरीक़ेकार होगा और किस तरह उनकी मदद की जा सकती है, या जहाँ जो है सैलाब की वजह से कीचड़ फैल गया है तो वहाँ कौन सी फसल लगानी चाहिए, इसकी हमने कोई बात नहीं सुनी। अवाम की फलाह का एक लफ्ज़ भी नहीं था, सिर्फ मैं और मैं था। या तो हमें बता देते कि अच्छा जी अब जो सूरत हाल बनी है उसमें हमने नौजवानों के लिए नया रोज़गार कैसे पैदा करना है आने वाले दिनों में, या मुल्क की मईशत कैसे बेहतर करना है, वो तो ये तक नहीं बता सके कि इन 4 साल में इन्होंने क्या किया था जब इनकी हुकूमत थी। तो हमारे सामने मोहतरम हज़रात हमें
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس پاکستان کا دورہ کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ انہوں نے پاکستان میں سیلاب سے تباہی کا ذمہ دار G20 ممالک کو قرار دیا اور عالمی برادری سے پاکستان کی مدد کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی روانگی سے قبل ٹرمینل پر ملاقات کی، متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے اور متاثرین سے ملاقات کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے UN سیکرٹری جنرل کو سندھ کے روایتی تحائف اجرک اور سندھی ٹوپی دے کر ٹرمینل 1 سے رخصت کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر موسمیاتی تباہی نہیں دیکھی جتنی کہ پاکستان میں سیلاب کے باعث ہوئی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ایسے وقت میں جب ہماری زمین گرم ہو رہی ہے تو تمام ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث وہ نقصانات اٹھا رہے ہیں جن سے نپٹنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک عالمی بحران ہے اور عالمی رد عمل چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں پاکستان میں ہونے والے سیلاب کی تباہ کاریوں کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے مزید $2 کروڑ امداد دے گی۔ امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن لی نے ہیسٹن میں فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد امریکی انتظامیہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکام کو آگاہی کے بعد بائیڈن انتظامیہ نے مزید $20 ملین کی منظوری دے دی ہے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 139 کیسز رپورٹ۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15,702 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 139 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.89% رہی۔ اس دوران کورونا وائرس سے کوئی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 94 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ -1 فارمولا کسی صورت قبول نہیں، پوری قوم PTI کے پیچھے کھڑی ہے، -1 کا خواب دیکھنے والوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ ایک مقبول لیڈر کو مائنس کرنا پاکستانی سیاست کے لیے مزح کا خیز ہے۔ -1 کا خواب وہ دیکھ رہے ہیں جو سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا، PTI کا مشن صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی کال کا بیان گیدڑ بک کی ہے۔ مریم اورنگزیب نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے لوگ پہلے ہی سڑکوں پر ہیں، آپ اندھے ہو چکے ہیں۔ الیکشن زبردستی رونے چیخنے اور پیٹنے سے نہیں ہوگا، 2023 میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب میں ڈوبے ملک کی حالت دیکھیں، عمران خان زہریلی انا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ قانون کو ہاتھ میں لیا تو قانون حرکت میں آئے گا، پھر آپ چیخیں گے، روئیں گے۔ عمران خان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو عمران خان کے فارن ایجنٹ ہونے کا پتہ چل گیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ کے بعد خوش آمدید۔ عمران خان کے بغیر سیاست کچھ نہیں، وہ سیاست کا مرکز ہیں، عوام -1 کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صوبہ پنجاب کے سینئر وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 ماہ سے عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ عمران خان کے بغیر سیاست کچھ نہیں ہے، وہ اس وقت سیاست کا مرکز بن چکے ہیں۔
پی ڈی ایم کی سیاست ایک ہی ہے، پیسہ کھاؤ اور اپنوں کو نوازو۔ وہ بھی عوام کے سامنے رکھا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 4 ماہ میں، جو کہ 10 اپریل سے شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی تھوڑا عرصہ، اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں طرح سے سازش کے ذریعے عمران خان کو پاکستانی سیاست سے مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس غیر فطری فیصلے سے وہ پاکستان کی سیاست میں کوئی ٹھہراؤ لا سکتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ غیر فطری فیصلے جب بھی کیے گئے ہیں پاکستان کے اندر، ریاست نے نقصان اٹھایا ہے۔ جو پاکستان کی طرف اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کر دیا جائے، تو پاکستان کے اندر عمران خان سیاست کا ایک گھنٹہ گھر ہے۔ ہر کسی کی سیاست عمران خان کے ارد گرد ہے۔ پاکستان کے جس شہر کے اندر بھی عمران خان نے جلسہ کیا ہے، ہر طرح کی عوام عمران خان کے آواز کے اوپر لبیک کہتی ہوئی لاکھوں کی شکل میں باہر نکلی ہے۔ لاکھوں کی تعداد کی شکل میں ہر دفعہ 1 دن کا نوٹس ہو یا 1 گھنٹے کا نوٹس ہو، وہ ساری عوام عمران خان کی بات سننے کے لیے اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی، نہ صرف سیاسی طاقت ہے، سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عمران خان کو نااہل کرنا، مائنس کرنا اور جیل بھیجنا ممکن نہیں۔ سابق وزیر داخلہ نے ٹویٹر پر لکھا کہ تناؤ اور کھچاؤ بحران پیدا کرے گا، جبکہ عمران خان کی جیت کے ڈر سے 11 حلقوں میں انتخابات ملتوی کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل کی رونے سے بجلی اور پیٹرول سستا نہیں ہوگا، ایل سی نہیں کھلے گی تو کارخانے کیسے چلیں گے، سندھ میں گندم، کپاس اور گنا نہ ہوگا تو غذائی قحط ہوگا، لاڑکانہ نواب شاہ تک مدد نہیں پہنچی، صرف الیکشن ہی حل ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے اور معاشی تباہی، سیاسی عدم استحکام اور مہنگائی انہیں لے ڈوبے گی۔ لوگ خود بخود سڑکوں پر ہوں گے اور سیلاب نے تو پیپلز پارٹی کی سیاست دفن کر دی ہے۔ عدلیہ کی دانش مندی عنقریب الیکشن کروائے گی۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے کمر کس دی۔ عمران خان کی ہدایت پر ملک بھر میں ضلعی صدور اور تنظیموں نے احتجاج کی تیاری کر لی ہے۔ مرکزی سیکریٹری جنرل تحریک انصاف اسد عمر کی جانب سے ضلعی صدور کو خصوصی مراسلہ جاری کیا گیا۔ ریجنل اور صوبائی صدور کو بھی مراسلے کی نقل بھجوا دی گئی ہے۔ تمام ضلعی صدور سے بجلی، تیل، ڈیزل کی قیمتوں کے خلاف بھرپور احتجاج کی منصوبہ بندی پر مشتمل منصوبے طلب کیے گئے ہیں۔ ضلعی تنظیمیں 12 ستمبر تک اپنے پلان بھجوائیں گی۔ تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری جنرل اسد عمر کا کہنا ہے کہ بیرونی سازش کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں مسلط امپورٹڈ حکومت نے ملک کو سیاسی انتشار میں دھکیلا ہے۔ نکمے پن نے بدترین معاشی افراتفری کو جنم دیا۔ عوام تاریخی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کے مزید 13 اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ العربیہ شوگر ملز، رمضان شوگر ملز، چنیور پاور لمیٹڈ، شریف فیڈ ملز، یونیٹاس اسٹیل کے اکاؤنٹ منجمد کیے جائیں۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر کیوں نہ بینکوں کے افسران کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ بینکوں کے افسران عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے۔ عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں آئندہ پیشی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش ہونے کا حکم بھی دیا۔ ایف آئی اے سے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستوں پر دلائل بھی طلب کیے گئے۔
اور یہاں آپ کو بتائیں گے SPCT سٹی آپریشنز سرفراز ورک کی ہدایت پر SHO شاد باغ مقصود علی گجر کی کارروائی. لاہور شاد باغ کے علاقہ اکرم پارک سے ابصار نامی شہری کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. وسیم، بہت جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، بتائیے گا اس کارروائی کے حوالے سے. دیکھیں، یہ شاد باغ کا علاقہ ہے، اکرم پارک، جہاں پر 52 سالہ جو ہے وہ ابصار کو قتل کیا گیا تھا. تو وہاں پر فائرنگ کر کے جو نوجوان قتل کرنے کے بعد فرار ہوا تھا، اس کے والد کو گرفتار کر لیا گیا تھا. لیکن اب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ملزمان پارٹی پر پریشر دیا گیا اور جدید ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ بروئے کار لاتے ہوئے 2 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ SPCT کی جانب سے جو ٹارگٹ دیا گیا تھا اس کو پورا کیا گیا ہے اور 3 ملزمان کو جو ہے وہ اب تک گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن ذرائع کے مطابق یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ فائرنگ کرنے والا صرف ایک شخص تھا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ 2 لوگوں کو بے گناہ ہی رکھا گیا ہے. لیکن تفتیش کہتی ہے کہ جو گناہگار ہوگا تو اس کو جو ہے وہ جیل بھجوایا جائے گا اور بے گناہ کو گھر بھجوایا جائے گا. SP انویسٹیگیشن کی بات ہوئی جب میرے ساتھ، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ تفتیش جاری ہے اور جو ملزم ہوگا جس نے فائرنگ کی ہوگی اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. جو بے گناہ ہوگا اس کو کبھی کسی صورت جو ہے وہ چلان نہیں کیا جائے گا. جس طرح سے اکرم پارک کا یہ علاقہ ہے شاد باغ کا، تو معمولی طلق کلامی پر جو ہے وہ ابصار کی جو ہے وہ منہ ماری ہوئی تھی، جس پر دیکھتے ہی دیکھتے گولیاں چل گئی اور نوجوان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو مردہ خانہ بھجوا دیا تھا. لیکن ملزمان جو ہے وہ جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے. تاحال پولیس نے 2 گھنٹے کی جدوجہد کرنے کے بعد جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے 3 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. لیکن مدعی مقدمہ جو کہتے ہیں کہ یہ 3 ہمارے ملزمان ہیں، لیکن ملزمان پارٹی کے مطابق جو میں بتاتا چلوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف ایک ہی نوجوان تھا جس نے گولیاں ماری ہیں، باقی 2 لوگوں کو ناجائز جو ہے وہ مقدمے کے اندر رکھا گیا ہے. لیکن SP انویسٹیگیشن کہتے ہیں کہ مقدمے میں جو ذمہ دار ہوگا، جو گناہگار ہوگا، اس کے خلاف جو ہے وہ چلان بھرا جائے گا، لیکن بے گناہ کسی بھی بندے کو جو ہے وہ جیل نہیں بھجوایا جائے گا. جی ٹھیک ہے، وسیم صابر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. کمشنر لاہور محمد عامر جان کا THQ اسپتال کوٹ خواجہ سعید کا دورہ. کمشنر لاہور محمد عامر جان نے آؤٹ ڈور انسداد ڈینگی سپرے اور سرویلنس کا جائزہ لیا. کمشنر لاہور نے اس حوالے سے ڈاکٹرز اور ہیلتھ سٹاف کی کارکردگی کا جائزہ لیا. کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ THQ میں لوگوں کا علاج بڑے اسپتالوں میں دباؤ کم کرتا ہے. THQ اسپتالوں میں عام بیماریوں اور سرجری کی تمام ادویات کی دستیابی کو حکومت یقینی بنا رہی ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، لاہور پولیس نے ڈولفن اور پیرو کی ہفتہ وار کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی ہے. ڈولفن پولیس نے اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے اور شہریوں کی جان و مال کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے 88 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں، جن کے قبضہ سے 2 گاڑیوں سمیت 454 موٹر سائیکلز، لاکھوں روپے نقدی اور 11 موبائل فون برآمد کر لیے ہیں. تفصیلات چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے جان لیتے ہیں. وسیم، بتائیے گا. دیکھیں، جس طرح سے DIG آپریشن دفتر کی جانب سے جو ہے وہ ہفتہ وار کارکردگی جو ہے وہ ڈولفن اور پیرو کی سامنے آئی ہے، جس میں ڈکیتی چوری کی وارداتوں میں ملوث 88 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے قبضہ سے 2 کاریں، 454 موٹر سائیکلیں، 11 موبائل فون اور ہزاروں روپے نقدی جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے. اور اسی طرح سے ہیلپ لائن پر موصول ہونے والی 2519 کال پر جو ہے وہ پولیس کی جانب سے فوری رسپانس عمل میں لایا گیا، جبکہ سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران جو ہے وہ 62,383 موٹر سائیکل و گاڑیوں کو چیک کیا گیا ہے. اسی طرح سے 2,27,000 سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ چیکنگ کرنے کے بعد گھر جانے کی اجازت دی گئی اور دوران سرچنگ 27 پستول، 13 رائفلیں، 2 پمپ ایکشن، 55 میگزین اور 620 گولیاں بھی پولیس کی جانب سے جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے. منشیات فروشوں کی بات کریں تو منشیات فروشوں کے قبضہ سے 33 بوتلیں شراب سمیت چرس، ہیروئن، افیون اور اس کے علاوہ دیگر نشہ جات کی جو ہے وہ چیزیں وہ برآمد کی گئی ہیں. اور پیٹرولنگ کے دوران جو ہے وہ 46 اشتہاری، 68 جو ہے وہ عادی مجرمان اور 96 عدالتی مفروض بھی گرفتار کیے گئے ہیں. اور ڈولفن اور پیرو کی بات کریں تو ان کے جو ہے وہ سرچ کے دوران جو ہے وہ 703 موٹر سائیکل و گاڑیاں تھانوں میں بند، جبکہ 977 لوگوں کو جو ہے وہ قانونی کارروائی کے بعد جیل بھجوایا گیا. اور اسی طرح سے جعلی نمبر پلیٹ والی 2 گاڑیوں اور 60 موٹر سائیکلوں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں. ون ویلنگ میں 76، پتنگ بازی 16، جبکہ ہوائی فائرنگ میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور SP ڈولفن کہتے ہیں کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پیرو اور ڈولفن جو ہے وہ لاہور کی سڑکوں پر گشت کرتی رہے گی اور اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو ہے لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ دیکھ بھال کر جو ہے وہ گلیوں شہروں سے گزریں، اپنے گھروں کے دکانوں کے باہر جو ہے وہ کیمرے بھی نصب آئے. جی ٹھیک ہے، وسیم صابر اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ.
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے انسدادی اسموک کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے انسدادی اسموک کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے انسدادی اسموک کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے انسداد اسموک کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے انسداد اسموک کارروائیاں تیز کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے انسداد اسموک کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے انسداد اسموک کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے انسداد اسموک کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود نمائندہ کوہ نو نیوز جنید اشرف سے۔ جنید بتائیے گا۔ جنید اشرف اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ یہاں آپ کو بتائیں گے لیسکو ایسٹرن سلکر کی ڈویژن باغبان پورہ اور ڈویژن شالامار سپلائی کی درستگی کے لیے صارفین کو پریشان کرنے لگی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں مبشر علی جنجوا سے۔ مبشر بتائیے گا۔ دیکھیں یہ کوٹ فرزند فیڈر ہے جو پہلے محمود بوٹی سب ڈویژن سے چلتا تھا، اس کو شفٹ کیا گیا بلال کلونی سب ڈویژن میں۔ تو اب وہاں پہ جو ٹرانسفارمر کا فالٹ ہے، اہل علاقہ اگر سراپا احتجاج ہو کے محمود بوٹی سب ڈویژن جاتے ہیں تو وہ بلال کلونی والوں کو کہہ رہے ہیں، بلال کلونی سب ڈویژن جاتے ہیں تو وہ محمود بوٹی کا کہہ رہے ہیں، جبکہ جو ان کو بل پرنٹ ہو کے آ رہا ہے وہ بل محمود بوٹی سب ڈویژن سے آ رہا ہے، اور جو ان کا متعلقہ فیڈر تھا کوٹ فرزند، یہ انہوں نے بلال کلونی کو شفٹ کر دیا۔ ابھی تک ان کی بجلی کی سپلائی جو ہے بحال نہیں کی گئی۔ 4 روز گزر گئے ہیں اسی کشمکش میں۔ ایسی ایسٹرن سرکل نے اس پہ نوٹس لیا ہے اور چیف ایگزیکٹو نے ابھی بھی بات جوں کی توں ہے، کوئی بھی بندہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے مبشر جنجوا اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ 9/11 کو 21 برس بیت گئے۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو دہشت گرد حملوں میں کم و بیش 3000 افراد ہلاک ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس کی یوکرین میں گرفت کمزور پڑنے لگی۔ روسی افواج خارکیف میں ایزیم کے علاقے سے نکل گئی، جبکہ روسی فوج نے مائکولیف میں فوجی ریڈار اسٹیشن تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فوجیوں کو جنگی حکمت عملی کے تحت نکالا گیا۔ ڈونیسٹک میں کارروائیوں کے لیے روسی افواج کو ارد گرد کے علاقوں سے بلایا گیا۔ دوسری جانب روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فوج نے مائکولیف میں یوکرینی فوج کا ٹریکنگ ریڈار اسٹیشن تباہ کر دیا ہے۔ ادھر یوکرین کی فوج نے مشرقی علاقوں میں کامیابیوں کا دعویٰ کیا ہے۔ ترجمان یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ مشرقی قصبے کو روسی قبضہ سے آزاد کرا لیا۔ حالیہ دنوں میں 2000 مربع کلومیٹر رقبہ کو آزاد کرا لیا گیا ہے۔
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 74واں یوم وفات انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ سرکاری اور نجی سطح پر مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کچھ لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں اور کچھ اپنی جد و جہد اور کارناموں کی وجہ سے عظمت حاصل کرتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ان عظیم رہنماؤں میں ہوتا ہے جن میں یہ دونوں اوصاف موجود تھے۔ ابتدا میں قائد اعظم کی خواہش تھی کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو اور اس میں آباد تمام قومیں پہلے کی طرح مل جل کر رہیں، لیکن نہرو اور ولبھ بھائی پٹیل سمیت کانگریس کی لیڈرشپ کی نیتوں کا کھوٹ کھلا تو محمد علی جناح مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کے لیے ایسے ڈٹے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ برطانوی راج کے نمائندے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہوں یا کانگریس کے چالباز لیڈرشپ، بابائے قوم نے سب کا تنہا مقابلہ کیا اور پاکستان کو وجود میں لا کر رہے۔ ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کے کردار کو اس طرح اجاگر کیا ہے کہ ان جیسے لوگ نہ تو خریدے جا سکتے ہیں نہ ہی انہیں بدعنوانی پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ بابائے قوم پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ اپنی وفات سے پہلے قوم کے نام پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ قائد اعظم کے زرعی اصولوں ایمان اتحاد تنظیم کو اپنا کر ہم مملکت خداداد پاکستان کو درست سمت میں ڈال سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم وفات پر اپنے پیغام میں کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ کینیڈا میں ایک شخص کو 17 سال قبل کھو جانے والی انگوٹھی نہر سے مل گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں ایک غوطہ خور کو نہر سے 17 سال پہلے کھو جانے والی انگوٹھی ملی۔ پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ نہر سے ملنے والی انگوٹھی پر 2 نام اسٹیفنی اور نوئل درج ہیں۔ نوئل نائسین نے کہا کہ یہ ان کی شادی کی انگوٹھی ہے جو 17 سال قبل نہر میں گر گئی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس روز وہ پورا دن اپنے دوست کے ساتھ تھے لیکن انہیں انگوٹھی کے کھو جانے کا علم واپس کار میں بیٹھنے تک نہیں ہوا۔ نوئل نے یہ بھی بتایا کہ یہ انگوٹھی جو انہوں نے اپنی شادی کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر واپس ملی ہے ابھی تک صحیح حالت میں ہے۔ کوہ نور نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔